बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो आने वाले वज़राए आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। वो इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की रवायात को जन्म दे रहे हैं जो कि हमारा मिजाज ही नहीं है यार। मतलब यहाँ पे कौन सा वज़ीर आज़म है जो ये अफोर्ड कर सकता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में वो जाए और तलबा से जो है वो उनके सवालात का सामना करे। जान निकल जाती है इसका मना। लेकिन जनाब सलाम है काकड़ साहब आपको कि आप ये मुश्किल काम कर रहे हैं और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस कौम की ग्रूमिंग कर रहे हैं, इस कौम के मुस्तकबिल के जहन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा काम है। लेकिन जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया। वो कहते हैं जी 10,000 अरब की चोरी हो रही है। अच्छा 10,000 अरब बड़ा पैसा होता है सर। और अगर ये चोरी पकड़ी जाए तो आप सोचें कि पाकिस्तान में कितने इस वक्त जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकते हैं। फिर सानू ना IMF की लोड़ है, ना वर्ल्ड बैंक की लोड़ है, ना सानू किसी अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क की तरले मिन्नतें करने की ज़रूरत है यार। तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। वैसे अनवारुल हक काकड़ साहब जो बड़ी खामोशी के साथ बड़े बड़े काम डालते जा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब ज़रा मैं बाद में बात करता हूँ। ये एक छोटी सी ना एक और ख़बर है, मैंने सिर्फ खबर आपके साथ शेयर करनी है, नतीजा आप खुद अख्ज़ कीजिएगा। खबर ये है कि जनाब ये जो आप जानते होंगे फरहत शहज़ादी अलमरूफ फराह गोगी, ये फराह गोगी वो हैं जो इमरान खान की फ्रंट लेडी और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दस्ते रास्त, उनकी बड़ी करीबी, या फिर आप ये कह दें कि जी अपना वो क्या नाम था उनका, वो पंजाब पे यार मुसल्लत किया गया था एक, हाँ बुज़दार, उस्मान बुज़दार की जो इमीडिएट बॉस थी, उनके मुतालिक ये खबर है। आप खुद और इनके शोहरे नामदार एहसन जमीर गुजर साहब वो तो जनाब कहीं मफरूर हैं और उनको मफरूर भी इमरान खान ने करवाया था। एक अपना उनको बाकायदा पासपोर्ट एक मुल्क का लेके दिया और फिर उस पासपोर्ट पे वो ट्रैवल कर रही हैं, पता नहीं किधर किधर घूम रही हैं। भाई याशी कर रहे हैं, पैसा थोड़ा इकट्ठा किया है। तो जनाबी अली फरहत शहज़ादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में पिछले 2-3 माह से ज़ेर इल्तवा है और इसमें पहले भी अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। तो अब फिर अदालत ने इस दरख्वास्त पे 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की सरबराही में ये बेंच है और इसने जनाब नोटिस जारी किए हैं और इन्होंने जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनसे जवाब तलब किया है कि जनाब इस पे ज़रा जवाब दे दें। और ये जो है ना फराह गोगी, इनके जो बच्चे हैं इनके नाम है फराज इकबाल और ईमान इकबाल और इनके वकील का नाम है अज़हर सदीक एडवोकेट। अच्छा अज़हर सदीक एडवोकेट आपको पता है ना, आजकल वो इमरान खान के बड़े जो मेन वकला है ना उनमें इनका शुमार होता है अज़हर साहब का। और ये नोटिस जारी हुआ है और 2 हफ्ते के लिए इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये जवाब जो आएगा ना इस दरख्वास्त पे, जो जवाब आएगा वो जवाब बताएगा कि आगे क्या होना है। मैंने बस आपको यही बताना था इस मामले पे। और वापस आते हैं जनाब हम अनवारुल हक काकड़ साहब पे और फिर उसके बाद एक और ख़बर है जनाब फैज़ हमीद आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के मुतल्लिक कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन जनाब काकड़ साहब ने जो कि लाहौर के दौरे पे थे, 2 रोज़ा दौरे, इस दौरान उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का विज़िट भी किया और एक लंबा सेशन किया। उन्होंने बच्चों से सवालात लिए और फिर उन सवालात पे जवाब दिए। ये एक अच्छा आगाज़ है और मेरा ख्याल है कि जो आने वाली हुकूमत होगी उनके करता धरता जो होंगे, जो भी होगा, ये फिर उस पर भी ज़िम्मेदारी आयद होगी कि वो इस सिलसिले को आगे लेके चले। क्योंकि ये जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ से हमारे मुस्तकबिल की लीडरशिप ने निकलना है। तो जब वो उनके सवाल बता रहे होंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और उनके सवालों के जवाब देना और उनका सामना करना बड़ी हिम्मत की बात है। तो जनाब इसी कन्वर्सेशन में जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये इंकशाफ फरमाया है कि मुल्क में सालाना 10,000 अरब रुपए टैक्स की चोरी हो रही है। सिर्फ टैक्स की आप अंदाज़ा लगाएं कि जो स्मगलिंग की मद में पैसा खाया जा रहा है, जो डॉलर की स्मगलिंग की मद में जा रहा है, जो ये पेट्रोल और डीज़ल की स्मगलिंग की मद में जा रहा है, गाड़ियों की स्मगलिंग की मद में जा रहा है, जो ये और भी कई मद्दात में जो पैसा गबन हो रहा है वो कितना होगा।
اور اگر یہ سارا فراڈ، چوری، ڈاکہ زنی روک دی جائے تو تصور کریں کہ پاکستان پھر کیا ملک ہوگا؟ کیا پاکستان کی یہ حالت ہوگی؟ پاکستان کے عوام کی یہ حالت ہوگی؟ کیا ہمیں پھر کشکول اٹھانے کی ضرورت ہوگی؟ بھائی میرا خیال ہے کہ صرف ہم اپنے ملک میں یہ جو ڈاکہ زنی ہے، یہ جو چوری ہے، فراڈ ہے، اس کو روک لیں، ہم مافیاز کا خاتمہ کر دیں نا، تو ہمیں نہ کسی IMF کی ضرورت پڑے، نہ کسی ورلڈ بینک کی ضرورت پڑے، نہ کسی اور یہ جو اپنا کیا ایشیا ڈیولپمنٹ ترقیاتی بینک، نہ اس کی ضرورت پڑے، نہ ہمیں کسی برادر اسلامی ملک کے منتیں کرنے کی ضرورت پڑے، نہ کسی کو وعدے دینے کی ضرورت پڑے. تو پھر پاکستان کو جو ہے اس قسم کی وہ ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پاکستان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر یہ چوری روک دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فوکس کر لیں اپنی GDP کو کھڑا کرنے پہ. اگر ہم اپنی زراعت پہ فوکس کر لیں، اپنی انڈسٹری پہ فوکس کر لیں، تو پاکستان یار ترقی کر سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. آپ اس پہ ذرا محنت سے کام کریں تو ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، نگران حکومت کے دور میں اگر ہم پہلی بار جو ہے وہ اپنا ٹیکس ہدف مکمل کر سکے ہیں تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بھائی اگر ہم یہ کام 3 ماہ میں کر سکتے ہیں تو وہ حکومتیں جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ ان کے دور میں یہ کام نہیں ہو پاتا؟ تو جناب یہ سوال تو پھر بنتا ہے کہ پھر ڈیفینیٹلی کہ ہماری ان حکومتوں کی شاید ترجیحات یہ نہیں ہوتی یا پھر کوئی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں. خیر کچھ بھی ہے، تو کاکڑ صاحب یہ جو چیزیں آپ پن پوائنٹ کر کے بتا رہے ہیں نا، میرا خیال ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے اس کے لیے کافی مشکلات بنے گی. کیونکہ یہ سوال تو پھر اٹھیں گے نا کہ سر وہ نگران حکومت 3 مہینے چیک کارکردگی بھاگی تسی کی کیتا، تو سر اچھا کر رہے ہیں، ویل ڈن، آپ لگے رہیں. لیکن جناب کاکڑ صاحب نے یہ جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ نا بڑی اس بلوچستان کے معاملے پہ، اور بالخصوص یہ جو اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے نا، ہماری بلوچ جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اس معاملے پہ ان کا موقف بڑا سخت سامنے آ رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، اب بھی میرا موقف یہ ہے کہ بالکل اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ اسلام آباد میں آئے ہیں، تو ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ ان سے بات کرنی چاہیے. لیکن پاکستان کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کی قیمت پہ ہم کوئی سودا کریں گے. میں ان لوگوں کی، ان تنظیموں کی بالکل حمایت نہیں کرتا جو پاکستان کو توڑنے کی بات کریں، جو پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کی بات کرے. ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ بات جو ہے وہ اب اس پہ جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے کہ سر یہ جو لاپتہ افراد ہے آخر یہ کہاں جا رہے ہیں. یہ بھی تو ظاہر ایک کویسچن تو ہے نا سر، تکلیف تو ہے نا. جن کے پیارے گم ہو گئے ان کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے. اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے، تو اس کو عدالت میں پروڈیوس کر دیں، عدالت جانے اور آپ وہاں پہ پراسیکیوشن بہتر کریں. یہاں پہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہماری جو پراسیکیوشن ہے اور ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں شاید وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کرتے. اسی وجہ سے یہ آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی والے، یار 9 مئی اتنا بڑا وہ اپنا یہ سازش ہے نا کہ آرمی چیف کے خلاف سازش ہے، فوج کے خلاف سازش ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہے کہ ملک میں انارکی پیدا کرنی تھی نا. ملک میں ایک سو کالڈ انقلاب کے نام پہ یہاں پہ خون خرابہ کرنا تھا. اچھا وہ بندے گرفتار ہیں اور ہم بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سر جی 9 مئی تو وڈی پاکستان اج تک سازش نہیں ہوئی. لیکن یار وہ بندے ان کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا جو تفتیشی نظام ہے وہ کمزور ہے؟ کیا وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے؟ آخر کیوں چلان مکمل نہیں کیے جا رہے؟ آخر کیوں پراسیکیوشن بہتر نہیں کی جا رہی؟ آخر کیوں ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا اس سانحے کی آڑ میں آنے والے دنوں میں کوئی سودے بازی کرنی ہے؟ کوئی لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے سر؟ یہ مطلب لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ اگر اتنی بڑی یہ سازش ہے، میں تو مانتا ہوں کہ یہ سازش ہے. میں نے تو کئی بار اپنے ویلاگز میں حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. میں نے بار بار کہا کہ سر یہ ایک دن کا پلان نہیں تھا. یہ پلان جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کو
تیار کیا گیا، اس کی بنتی کی گئی، زمان پارک میں بیٹھ کے پوری کو کیا کہتے ہیں فل ڈریس ریہرسل کی گئی۔ تو اگر یہ پلان سارا کچھ اس طرح وہ کیا گیا اور یہ سازش تھی تو سر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ جو اس پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ درست ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اب تو جناب ایک اور بات بھی کھل گئی نا کہ میاں نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں کہ جی میاں صاحب نے کب یہ بات کی، انہوں نے تو شاید میرا خیال ہے کہ کیٹیگوریکلی کہیں یہ بات نہیں کی، تو آپ بالکل جناب درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف کے انتہائی قریبی اور بڑے ہی کار خاص جناب عرفان صدیقی صاحب وہ کہ جو میاں صاحب کی ظاہر ہے وہ اپنا تقریریں بھی وہ لکھتے ہیں، ان کے پوائنٹس وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا ہوگا یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کرنے کی ذمہ داری یہ ایک بھاری بھرکم ذمہ داری ہے جو ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اور اتنی بھاری بھرکم ہے کہ انتخابات میں میرا چند ایک مہینے کے قریب شاید رہ گیا یا 1 مہینے سے چند دن ہے، تو ابھی تک جناب یہ وہ اپنا سوچ بچار میں لگے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہیں، لیکن وہ منشور جو ہے وہ تیار نہیں کیا جا رہا۔ ابھی بھی آخری انفارمیشن جو آئی ہیں، آخری اطلاعات تک مزید 1 ہفتہ جو ہے اس پہ لگ جائے گا، لیکن اب 1 ہفتہ وہ لاہور میں قیام فرمائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جناب وہ کہتے ہیں نا مقابلہ سخت اور ٹائم کم ہے، تو وہ اس پہ فوکس کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن خیر چلیں جی، جب بھی بنے گا منشور آنا چاہیے، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایجنڈا ہے جس پہ آپ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کریں گے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کا ایک آرٹیکل جو ہے وہ روزنامہ جنگ میں پبلش ہوا ہے۔ اچھا، اس آرٹیکل میں انہوں نے 9 مئی کی سازش اور اس سے پہلے کے حالات ان کا تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور اس کا آغاز وہ کہتے ہیں کہ کب ہوا، 16 جون 2019 کو، چونکہ 9 مئی جو ہے وہ آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کے خلاف سازش تھی۔ اس سے پہلے بھی نومبر میں جو لانگ مارچ کیا عمران خان نے وہ بھی تو ان کا تقرر روکنے کے لیے تھا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 16 جون 2019 کو اس کا آغاز ہوا جب عاصم منیر صاحب DGISI تھے، اور انہوں نے ایک رپورٹ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دی جس میں کہا تھا کہ جناب پنجاب میں یہ کرپشن کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کے گھر کے افراد یعنی کہ بشرا بی بی اور فرا گوگی وغیرہ ملوث ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس رپورٹ پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے عاصم منیر صاحب کو ہی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کو آئی تھنک کہ 8 ماہ ہوئے تھے اس عہدے پہ ان کی تقرری کو، تو انہیں اس عہدے سے ہٹا کے فیض حمید صاحب کو لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد فیض حمید صاحب نے آغاز کیا اپنی کارروائیوں کا، اور عمران خان کے ساتھ مل کے مختلف جو ہے وہ کارروائیاں کی جاتی رہیں۔ ایون کہ ان کارروائیوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عمران خان کمزور ہوتے گئے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے بھی فیض حمید نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن خیر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور ایک وقت تھا کہ یہ جو فیض حمید، عمران خان اور ان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ آن بورڈ تھے، لیکن بعد میں جنرل باجوہ صاحب ذرا سائڈ پہ ہو گئے، پھر تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہوئی تو بعد میں بھی فیض حمید صاحب جو ہے وہ اپنی کارروائیاں ڈالتے رہے۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی جو تعیناتی ہے بطور آرمی چیف، اس کو رکوانے کے لیے ایک کارروائی ڈالی گئی تھی، اور وہ عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں بھی فیض حمید ملوث تھے۔ وہ کارروائی آپ کو یاد ہے کہ عاصم منیر صاحب کے تقرر سے پہلے ان کی جو فیملی ٹری تھی یہ نادرا کے ڈیٹا سے وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے مسئلوں کو لے کے جو ہے وہ بڑی ڈبیٹ شروع ہو گئی، اور کچھ اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ٹری شیئر کر کے اور کہا گیا کہ جناب یہ بندہ جسے کہ آرمی چیف بنایا جا رہا ہے یہ تو فلاں مسلک سے ہے، تو اگر یہ فلاں مسلک والا یہاں پہ آ جائے گا تو آپ کے ساتھ تو تعلقات پھر خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بریک کارروائی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فیض حمید صاحب نے ڈالی تھی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کی تقرری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا جو کہ نومبر میں ہوا۔ وہ لانگ مارچ جس میں وہ اپنا عمران خان پہ اٹیک نہیں ہوگا تھا، فائرنگ شائرنگ ہوئی تھی، اور وہ اپنا ڈانسنگ بلٹ جو ہے وہ اوپر جاتی ہوئی نیچے گمگماتی ہوئی ان کے پاؤں پہ آگے لگ گئی تھی۔ اس لانگ مارچ کا مقصد بھی یہ تقرری جو ہے اس کو روکنا تھا، لیکن
وہ یہ تقرری جو ہے وہ رکوا نہ پائے، اور بالآخر جو ہے عاصم منیر صاحب آرمی چیف انہوں نے اس کی کمان سنبھال لی، اور پھر ان کے بعد فیض حمید صاحب جو ہیں وہ نکل گئے۔ لیکن یہ تسلسل برقرار رہا سازشوں کا، اور بالآخر 9 مئی جیسا واقعہ ہوا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس آرٹیکل میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دی جا رہی، ان کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، نہ کسی عام عدالت میں نہ کسی فوجی عدالت میں ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ رہا ہے۔ اگر عرفان صدیقی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کا میرا تو یہ خیال ہے کہ پھر میاں نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ عرفان صدیقی وہی کہیں گے جو میاں نواز شریف چاہتے ہیں۔ اور اس وقت الیکشن سے پہلے اس حوالے سے فیصلے آنے کیوں ضروری تھے؟ وہ اس لیے ضروری تھے کہ سر پھر لوگوں کو پتہ چلتا نا کہ جی یہ لوگ تھے، ان کو سزائیں ہوگی۔ اب تو جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے لوگ سوچتے ہیں یار لگتا ہے انہوں کے خلاف ثبوت کوئی نہیں، ویسے ہی پھنسا رہے ہیں۔ تو سر یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے پریشر بھی بڑھتا جائے گا، تو لہٰذا یہ ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں، ہماری جو پراسیکیوشن والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ذرا ذمہ داری کا احساس کرے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اصل حقائق آ سکیں۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔